बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। सियासी मामलात पर बहस से पहले मुझे लगता है कि इस पर वैसे तो प्रोग्राम्स होने चाहिए, बात होनी चाहिए कि हम कुछ ऐसी इखलाकी मुआशरती पस्तियों का शिकार हो गए कि उसके बाद फिर हम इस बात पे गौर करते हैं, सोचते हैं कि ये अजाब क्यों आ रहे हैं, ये मसाइल क्यों हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, लेकिन अपने रवैयों पे गौर नहीं करते। आप लोगों ने कल एक वीडियो देखी होगी, मैं खुदा की कसम, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, मुझ में देखने की हिम्मत नहीं हुई, कि जिसमें एक बेटा अपनी माँ को ज़दोकोब कर रहा है। यानी बेटा अपनी माँ को मार रहा है, और ऐसा नहीं है कि गुस्से में किसी एक मोमेंट में गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया, वो मुसलसल ये काम अंजाम दे रहा है, जो मुझे एक ब्लर्ड वीडियो देख के अंदाज़ा हुआ। इसको मैंने क्लिक नहीं किया, बाकायदा देखा नहीं है। हम अपने गिरेबानों में जब तक नहीं झांकेंगे, हम हुक्मरानों पे तनकीद करें, सब पे सारा कुछ करें, लेकिन अपने अपने गिरेबानों में अगर नहीं झांकेंगे कि हमारे मुआशरे में क्या क्या बुराइयां जन्म ले रही हैं, इस सोसाइटी में ये हो रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर ये हो रहा है, तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों के सवालात के जवाब खुद ही मिल जाने चाहिए। उस माँ ने अपनी दास्तान इन अल्फाज में बताई, ज़रा पहला इब्तिदान ये देख लीजिए। कुछ भी घरेलू मामला थे, बस बहू है, वो मेरे ख्याल में यही चाहती थी कि ये लड़का यहाँ ना रहे। अभी मैं 5-6 महीने हुए अपने बेटे को रेंट से घर लाई थी, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, FIR कटवा दी है। अभी वो सलामत है, जिनका घर है, सिर्फ इनके वालिद साहब का घर है, इनके वालिद भाई फौत हो गए हैं, और वो जो हिस्सा था ना, एक हिस्सा इनके भाई का, वो मैंने अपने बेटे के नाम करवाया था कि चलो जी तेरा भाई बाहर है जिसने पैसे लगाए हैं, तो वो कहता है माँ जी अपने घर नाम लगाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो बीमार रहती हूँ। बहू के सारे घर वाले हैं, 30 बंदे आए थे हमला करके, तो ये इन्होंने तो अंदर मारा है, तो उसने बलवा कर दिया। मैं तो हॉस्पिटल थी, किसी तोड़ फोड़ की है, बीवी की वजह से उसने मुझे मारा है। पहले क्यों नहीं मेरे बेटे ने मुझे मारा? ये 5वीं दफ़ा हमला हुआ है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है, पूरा मोहल्ला गवाह है, झूठे झूठे बयान दे रही है, बेशक गले में मोहल्ले में जाए। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा सरस्वी साहब के अशारे हैं, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नज़र आती है माँ। और रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। घर से जब परदेस जाता है कोई नूरे नज़र, हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। ममता क्या चीज़ है और प्यार कहते हैं किसे, ये कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाह ताला हम सबको बहैसियत मुआशरा, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान अपनी माँओं की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अजाब से महफूज रहें। इस बच्चे ने बाद में माफ़ी नुमा एक पैगाम भी नशर किया, लेकिन छोड़िए इसको, बस अब आगे बढ़ते हैं। इस पर अगर मौका मिला तो तफसील इस पर हम सेगमेंट भी करेंगे, प्लान भी करेंगे आने वाले दिनों में। मैं ज़रा भी आगाज़ में यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शहबाज गिल साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, क्योंकि वरना तो DSNG के जरिए बात थी। लेकिन आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, हमने कल भी गुफ्तगू की थी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, जो कि इमाम बादशाही मस्जिद के रुकन रुयत हिलाल कमेटी के। कल आपने हमारे से गुफ्तगू सुनी थी, चांद पर एक मसला पड़ गया था, फवाद चौधरी साहब ने प्रेडिक्ट किया था, रुयत हिलाल कमेटी की राय से मुख्तलिफ थी। आज जब चांद नजर आया, फवाद चौधरी साहब ने वो उस चांद की तस्वीर लगाई है और कहा कि भाई देखें, ये कहीं से पहली तारीख का चांद लग रहा है। इस मसले को हल हो जाना चाहिए किसी न किसी तरीके से। हम पहले हर इशू पर डिवाइडेड है, कम से कम इस पर तो हम एक हो जाए, एक नया मसला खड़ा ना हो। तो मैं मुफ्ती साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये फवाद साहब ने जो सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने आज का चांद देखा तो ये पहली तारीख का ही चांद लग रहा था आपको, या दूसरी तारीख का चांद लग रहा था? मैं तो उस वक्त सफर कर रहा था। अच्छा। लाहौर, अपना कराची से लाहौर का जहाज पर था। अच्छा। तो मैंने तो कल भी कहा था कि कौम को आप डिवाइड मत करें और कौम को मत तकसीम करें। अगर रियासत में हमारे आंखें बंद करने से कुछ होगा नहीं ना, डिवीजन तो है। आप देखें तो सोशल मीडिया हर जगह हेडलाइंस चल रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जगह बैठ के इस बहस को खत्म करें। जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। तो आपके जिम्मे लगा है, एक हमारे जिम्मे लगा है। तो
تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانے دیں. مگر میں جو بات کر رہا ہوں مجامی بھائی، آپ ذرا اس کو سماعت کریں. جی فرمائیے سر. وہ یہ ہے کہ کل جو اعلان ہوا، اب آپ کو پتہ کہ شہادت پر سارا مسئلہ ہے ہمارا، اور اس میں باقاعدہ جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں وزارت سائنس کے وہ بھی تشریف فرما تھے. ہمارے محترم ہیں فواد چودھری صاحب، کل آپ کے سامنے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد سے ہم سے ان کا کیا تعلق ہے. جی بالکل. مگر بات یہ ہے کہ جب ریاست نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو اس کو کام کرنے دیں. اگر ہم اس طرح کی بات، پھر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ عید گزر جائے تو اگر آپ مطمئن ابھی بھی نہیں ہیں تو پھر ہم بیٹھ کر اس کی ڈیبیٹ، کیونکہ آپ بھی ایک اتحادی آدمی ہیں مجھے پتہ ہے، تو ہم بیٹھ کر اس پر تھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا حل کر لیں گے. مگر بات یہ پلیز کریں، مطلب میری 10 بستہ گزارش ہے، میری کوئی حیثیت نہیں کہ لیکن میں گزارش کروں گا کہ اس کو کریں. اور چونکہ میرا خیال قطعاً ٹھیک نہیں ہے، شرعی لحاظ سے بھی اجازت نہیں ہے جب ایک دفعہ چاند کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد کسی بات کو کرنا شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے، کیونکہ کل مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک بات کی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ ٹھیک ہے کہ چاند جو ہے کل نظر آئے گا مگر اس کا کچھ سائز بڑا ہو سکتا ہے. تو کل کو یہ بات نہ آئے کہ یار یہ 1 دن کا تھا، یہ 2 دن کا تھا، یہ اس طرح کا مطلب کہ ایک بحث نہیں چھڑنی چاہیے. اس پر بات کل مکمل ہو چکی تھی. مگر اب ہمارے فواد چودھری صاحب کو کون مطمئن کرے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کو زیادہ نہیں کرنا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار رویت حلال کمیٹی کے پاس ہے. جب رویت حلال کمیٹی کے پاس وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سرکاری حیثیت آپ کے اعلان کی ہے لیکن لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ خود فیصلہ کر لو. اب اس کے بعد ایک نئی ڈیبیٹ تو چھڑ گئی، لوگ گھومو. ابھی یہ تو آخری چیز ہے جو ہم چاہیں گے 21ویں صدی میں. ہم اس پر بھی کا شکار ہوں کہ آدھے لوگ سمجھیں پتہ نہیں عید ہے، بہت سارے لوگ تو فواد صاحب کی بات بلیو کر رہے ہیں، بہت سارے آپ کی بات میں. اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی رائے لے لوں کہ آپ خود چاند پہلی تاریخ کا لگایا نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں تو سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں. میں سفر کر رہا تھا مگر کل ہماری یہ بات ہو چکی تھی اور اس پر بات مکمل ہوئی اور ہم سب علماء بیٹھے ہوئے تھے. تو منیب الرحمان صاحب نے جو ہے اس بات کو واضح طور پر آخر میں کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ چاند کل اس کا جو سائز ہے تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بات سے چلے. تو مفتی صاحب میری آپ سے گزارش ہے، پھر اگر یہ بحث آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا پر نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر کسی کا اختیار نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر ہوتی ہے تو پھر ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے، پھر میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے، تو آپ لوگوں سے 10 بجے گزارش ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو ختم کریں. ابھی رمضان میں بہت ٹائم ہے، اسی چاند پہ پھڈا پڑھنا ہے، اگر پڑھنا ہے تو تب تک خدا کا واسطہ ہے یہ مسئلہ حل کر لیں. بہت شکریہ صاحب، بہت بہت نوازش. ہمارے ساتھ فضل چودھری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما. السلام علیکم، بہت شکریہ. طارق صاحب سے بہت عرصے بعد آج ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. شہباز گل صاحب تشریف فرمائیں. شہباز صاحب پہلے اس پہ ایک بات کر لینا، یہ بتا دیں مجھے کہ اگر فواد صاحب کی اپنی کوئی اوپینین ہے بھی، یہ اچھا نہیں ہے کہ پہلے آپ اس بات کو پبلکلی کرنے کے بجائے کہ پھر سوسائٹی میں ایک ڈیوائیڈ ہو جائے، جو کہ ہو گیا ہے، آپس میں طے کر لیں، اس کے بعد کوئی ایک ورڈ سامنے آ جائے ریاست کی طرف سے. رویت ہلال کمیٹی کہہ رہی ہے ایک کو عید ہے، فواد کہہ رہے ہیں دیکھ لو یار 31 کو ہے، لیکن مانی تو رویت کی جائے گی. عجیب. دس شوڈ بی دی لاسٹ تھنگ جس پہ ڈیوائیڈ ہو. آپ بھی ہنس رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ معاملہ بہت نازک ہے، نازک صورتحال ہے. مطلب یہ کہ آنیسٹلی دس شوڈ ناٹ ہیپن لائک اس طرح اس کی ڈیبیٹ تو نہیں ہونی چاہیے. آج کل کے زمانے میں جب سائنس بھی ہے اور علماء کرام بھی ہمارے پڑھے لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے علماء کرام کو اس کا، تو میرے خیال میں مل بیٹھ کے ہونا چاہیے. علماء کرام کی بھی ایک اپنی تعظیم ہے، عزت ہے، اور اسی طریقے سے سائنس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور وہ بھی ایک ریالٹی ہے. میں اس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں؟ آپ فواد بھائی سے گزارش کر سکتے ہیں کہ فواد بھی تو سائنس کی بات کرتا ہے نا، تو ان دونوں کو مل کے بیٹھ کے اس معاملے بٹھا دینا. آپ نہیں بٹھائیں گے تو کون بٹھائے گا؟ انشاءاللہ یہ اس لیے بھی کہ ہم نے عید الفطر پہ پروگرام کیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایک خوشائند بات یہ کہ پہلی دفعہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ بھی پہلی دفعہ آنا شروع ہوئی ہے. مزید آنا چاہیے لیکن اس کو تفریق کے بجائے نہیں تفریق نہیں، اکٹھے ہی ہو جائیں گے. پچھلی دفعہ اکٹھے ہو گئے تھے نا چھوٹی عید پہ. اگر آپ اتفاق سے ہو گئے تھے، آپ کا کوئی کمال نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ اتفاق سے مولوی حضرات کا بھی وہی رائے تھی، علماء حضرات کا اور سائنس کا اتفاق ہوا. اور مجھے امید ہے اسلام تو ہے ہی ماڈرن ایک مذہبی علم کا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں اور اتفاق ہوگا. اس میں دونوں پارٹیز کو اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا
کہ علماء کرام بھی اس کو موقع دیں سائنس والوں کو کہ وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو شنید سے، کیونکہ ہم تو بہت عزت کرتے ہیں علماء کرام کی، تو مل بیٹھ کے اس کو کرنا چاہیے. میرا رمضان عید میں ہم امید رکھیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی. امید میں پوری کرتا ہوں اور ان سے التماس جیسے آپ بھی نے کرتے ہیں. امید کی ہے ویسے مجھے کوئی امید بندی نہیں ہے، لیکن آگے آپ کی مرضی حتمی ہے. طور پہ تو کیونکہ ٹھیک ہے، انہوں نے بس فیصلہ کرنا ہے تو میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں. حاکم ہے وقت ہے، آپ نے نہیں ایسا فیصلہ نہیں کرنا ہے، ہے، آپ نے ساتھ ایسا نہیں. بٹھانا ہے. آپ کو پتا ہے ریلیجن کے معاملے میں ہمیں جو علماء کرام کی رائے ہے اس کو بھی احترام دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے. تو اس لیے میں آن اے سیریس نوٹ یہ علماء کرام پہ زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اس چیز میں وہ لیڈرشپ ہے نا مذہب کے بارے میں کہ وہ سائنس کو بھی آن بورڈ لیں خود بھی، کیونکہ ان کو تو گورنمنٹ نے ایک رسپانسبلٹی جو دی ہے اس کے بعد اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. جو بھی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مفتی صاحب جس طرح سے ہیں، تو ان کو منیب صاحب کو چاہیے کہ وہ سائنس والوں کو بلائیں خود بھی. اور یہ نقطہ تو ٹھیک ہے نا کہ ایک طرف سرکار نے ہی سرکاری حیثیت دی ہوئی ہے ایک کمیٹی کو جس کا نام رویت ہلال کمیٹی ہے، اور پھر سرکار کی بینچز سے ایک اور منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں ان کی فائنڈنگز ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار کی ہی رائے میں سرکار تضاد تو ہو گیا نا. پھر یا تو پھر آپ رویت ہلال کمیٹی کو ختم کر دیں، نہیں یا پھر منسٹر صاحب سے کہہ دیں کہ تھوڑا خاموش رہ لو یار. منسٹر میرا نہیں خیال کو کنکلوسیو اس پہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. فواد صرف یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے یا اس کو سائنس کے تھرو یہ لگتا ہے. حتمی اعلان تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کس کی مانیں؟ ہم تو جو رویت حلال کمیٹی اسی کی آپ مانیں. فواد صاحب کی نہیں مان رہے اس میں؟ نہیں میں فواد میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن اب کمیٹی کا جو ہے وہ تو رویت حلال کمیٹی کے حساب سے عید آپ کی رائے میں رویت کی ہاں کیونکہ سرکاری ارینجمنٹ تو وہی ہے نا سارا. اب فواد صاحب کو تو نہیں اس کا چیئرمین ابھی تک بنایا نا. اگر بناتے تو وہ تو اگلے 10 سالوں کی عید پہلے ہی بتا دیں گے. حالانکہ فواد ہمارا ایسا چاند ہے جو ہر روز کوئی نہ کوئی چاند چڑھاتا ہے، تو اس لیے اب فواد نے یہ بھی چاند چڑھا دیا. نہیں میرا دوست ہے، کیوں برا مانے. بڑھتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب میں طارق صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہے، لیکن یہ سوال ذرا بنتا گورنمنٹ اس لیے میں اجازت دیں پھر میں آپ سے تفصیل یہ بتا دیجئے. ہم یہ امید کریں آپ سے شہباز گل صاحب، یہ آپ کی گورنمنٹ ہے، کل براڈ ڈے لائٹ میں اسلام آباد میں G6 میں جو کچھ ہوا مطیع اللہ جہاں کے ساتھ سب نے دیکھا، اور آج عدالت نے اس بارے میں جو کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، خالی ایک دو باتیں آپ کو میں گزارش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں بادی النظر میں بیکاز آف دی کیریکٹرسٹکس آف دی انسیڈنٹ اٹ ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے کیس آف انفورسڈ ڈسپیئرنس. خان صاحب جبری گمشدگیوں کے بارے میں بڑے ٹکا کے بیانات دیتے رہے ہیں. اچھا ساتھ unless otherwise established during the investigations. پھر کہتے ہیں what is of concern is the fact that the alleged abductors had no fear. اور پھر آگے ایک تفصیلی it is the impunity and fearlessness caught on the CCTV footage which raises serious questions. were the public office holders complacent. اور پھر آگے اس فیصلے میں جا کے انہوں نے حکومت وقت سے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑے گی جنہوں نے کل یہ کام کیا ہے. تو ہم حق بجانے میں اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو کہ عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی پر بڑا یقین رکھتی ہے، وہ ہمیں بہت جلد بتائے گی کہ بھائی صاحب یہ کام دن کی روشنی میں جو ہوا تھا یہ ان لوگوں نے کیا. دیکھیے بدامی صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر شہری کو خواہ وہ جرنلسٹ ہو یا نہ ہو، اس کو اپنی آزادی رائے کی بھی آزادی ہے اور اس کو اپنے موومنٹ کی بھی آزادی ہے، جب تک وہ قانون نہیں توڑتا. صحیح، بالکل. اور قانون اس کے اوپر کارروائی ہو. بالکل. یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے بھی ہے اور انہوں نے بھی انکوائری کا حکم دیا، تو جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے لائیں گے. ہماری حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن پکڑے جانے چاہیے کیونکہ اس کی انکوائری ہوگی. اس پر بھی آپ امید کا اظہار کریں؟ نہیں، امید اس لیے کہ جو حتمی بات ہے وہ تو اللہ کی ذات کرتی ہے. ہم انسان تو ہمیشہ ہر چیز پہ امید کرتے ہیں. اپوزیشن کے بارے میں آپ نہیں کہتے نہیں چھوڑیں گے، یا آپ یہ نہیں کہتے چھوڑے جائیں گے. لیکن دیکھیں نا وہ انگلینڈ بیٹھے نا، پلیٹوں سمیت انگلینڈ بیٹھے نا، تو اللہ کے کام ہے، اللہ لے گیا ان کو ادھر. تو آپ کوشش کریں گے اپنی پوری؟ تو میں اپنی اور ابھی بھی انہیں کوشش کریں گے واپس لا کے سزا دلوائیں. تو انسان کوشش کرتا ہے، آگے اللہ کی ذات ہے جو، اور ان کو بھی سزا دلوانے کی کوشش کریں گے. بالکل کوشش کریں گے. لیکن پہلے میں نے یہ کہا کہ آپ اس ساری چیز کو پہلے انویسٹیگیٹ ہو لینے دیں. بالکل بادی نظر تو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور پہلو نکلا ہے انویسٹیگیشن کے اندر. آئی ڈونٹ نو، لیٹ دی انویسٹیگیشن. کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیر کین بی اینی تھنگ، بٹ I don't want to speculate اس کو پھر اور، لیکن let it be investigated تاکہ پوری پکچر سب کے سامنے. شبلی فراز صاحب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اغوا کی کارروائی ہے. ہو سکتا ہے کل کو شبلی بھائی غلط ثابت ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو جائیں. یہ نہیں، شبلی بھائی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو پہلے انویسٹیگیشن ہونے دیں، فیکٹ سامنے آنے دیں، اور پھر فیکٹس کے اوپر تجزیہ کریں گے. اب میں ابھی کہہ دوں کہ مطیع اللہ صاحب خود سے گئے تھے کسی کے ساتھ، یہ غلط ہوگا. اگر کل کو ابڈکشن بالکل ہنسیں گے، لیکن کئی دفعہ لوگ ہنستے ہیں لیکن بعد میں وہی چیز نکلتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خود گئے تھے، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جب تک انویسٹیگیشن کیا کر لیتے آپ. نہیں، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے میں وجہ بتاتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. اس سے یہ کہ بادی و نظر میں یہ سارا برڈن ہم
چند لوگوں کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں جب یہ ہم کہہ دیتے ہیں. عدالت نے بھی یہی رائے دی. جی, تو جب ان کو نہیں, عدالت کی رائے تو معزز ہے, میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں 30,000 فٹ کی بلندی سے اوپر نہیں اڑتا. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ہم پر ہی تھے. میں نیچے اڑتا. عدالت کی بات, عدالت کے سامنے سرنگو ہوں, عدالت کی بات پہ میں باقی میڈیا سے ہم سنگ آپ کے ساتھ میں پورا سنگ اڑاؤں گا. تو میرے خیال میں آگے انویسٹیگیشن ہونے دیں. لیٹس سی. ٹھیک ہے سر, یہ بتا دیجیے طارق فضل چودھری صاحب, یہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے کا سہارا لے کر, جو کل سعد رفیق صاحب کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا, پڑھا ہے میں نے بھی پورا ہو, کل آپ کی لیڈرشپ گرجی برسی کہ اس ادارے کو ہی ختم کرو نیب کو, آج بلاول صاحب گرجے برسے کہ ختم کرو نیب کو, ختم کرو. عملاً تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا تو ہونا نہیں لگا نا. کیا اس میں ایک اچھی پریکٹیکل تجویز یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر نیب کے جن قوانین پر اعتراض ہے, اپوزیشن, کل فواد شاہی صاحب نے ہمارے شو میں یہ رائے دی, اپوزیشن اپنا ایک مسودہ لائے کیبنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, اور اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے آپ میڈیا کے لیے ڈیبیٹ اوپن تو کریں اپنا کوئی مسودہ لا کے, بجائے اس کے کہ آپ بس ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. بدامی صاحب بہت شکریہ آج پروگرام میں دعوت کے حوالے سے بھی. دیکھیں یہ جو بیانات آئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے تناظر میں آئے ہیں جس میں نیب کی جو ایک احتساب کے نام کے اوپر حکومت کی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی انتقام اپوزیشن کے خلاف مسلسل پچھلے 2 سال سے یہ عمل جاری ہے, اور جس کی آپ یہ کہیں کہ انڈائریکٹ سپورٹ اس کو ملتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو انصاف, لوگوں کے خلاف کیسز ثابت نہیں ہو رہے. اور میں خود ابھی ایک پروگرام میں سے پہلے بھی تھا جاوید چوئی صاحب کے ساتھ, یہی کہہ کے آیا ہوں, میں نے کہا میں خود منتظر تھا کہ جب زرداری صاحب کے خلاف کہا گیا جناب کہ ان کے خلاف تو آپ نے کئی پروگرام کیے, کلفی والے اکاؤنٹ, فلودے والے اکاؤنٹ, ریڑی پاپڑ فلانا, یاد ہو گیا. یعنی وہ ساری باتیں میں منتظر تھا کہ وہ ثابت ہوں گی, ان اکاؤنٹوں کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ یہ فلاں فلاں بندہ ہے. انتظار فرمائیے, ابھی تو فرد جرم عائد ہو رہی ہے کچھ کیسز میں, پارک لین والے میں, لیکن اگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوتے تو وہ آج ضمانت پہ نہ بیٹھے ہوتے. اب جو کمزور پروسیکیوشن ہے شہباز شریف صاحب, اس کا مطلب ٹھوس شواہد کی عدم موجودگی میں کسی کا پیٹ پھاڑنے, کسی کو باٹی چوک سے لٹکانے, کسی کو گھسیٹنے چلی جائے گی. میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں فی الحال, ذرا وہ میں مکمل کر لوں, اس کے بعد اس پہ بھی آ جائیں گے جو آپ نے بات کی ہے. مختصراً یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اپوزیشن کے ممبران, میں ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لیں کہ جن کے خلاف ابھی تک ریفرنس دائر نہیں ہوئے, 6 مہینے 8 مہینے سال کی جیل کاٹ کے آئے ہیں, اور ابھی تک ریفرنس دائر ان پہ نہیں ہو رہے. یہ ساری بات کو اگر آپ جمع کریں تو نیب کی اس جو کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل تو یقیناً وہی ہے جو آپ نے بات کی ہے. میں عملی بات کروں گا, اور آپ اگری کرتے ہیں نا اس سے, تو پھر کیجئے. اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ پارلیمان کے اندر اس وقت ایک کمیٹی جو ہے وہ پہلے سے تشکیل شدہ ہے, وہ کمیٹی موجود ہے. اس کی پروگریس کتنی اطمینان بخش ہے؟ پروگریس یہ ہے جی کہ اس میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, ممبران ہیں, ہمارے بھی 4-5 لوگ اس میں موجود ہیں جو اپنی رائے دے رہے ہیں, اس پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, اور وہ اپنی ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں کہ نیب میں کون سی ایسی اصلاحات ہیں یا ریفارمز ہیں جو کی جانی چاہیے. اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں آرڈیننس لائے, ہم نے بحث کی دعوت دی, اپوزیشن کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے. ٹھیک ہے, میں نے خود یہ بات دیکھی ہے. ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو یہ ساری ڈیلیبریشنز کا حصہ ہیں. اور یہ میں آج سے آپ کو 6 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. ایون اس وقت شاہد خان عباسی صاحب کو کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے جو اس میں لیڈ لینی ہے وہ حکومت نے لینی ہے, اس میں جو اکثران کی اکثریت ہے وہ حکومت کی ہے, اور وہ بہرحال ایک شکل اس کی بن گئی تھی. مجھے یہ بات بالکل حتمی طور پہ پتہ ہے, اور ریفارمز کے حوالے سے ہی تھی کہ وہ اس میں وہ تمام نکات جس کے اوپر اپوزیشن, حکومت اور دیگر لوگوں کا ایک کنسنسس ہوگا, وہ ریفارمز ہونی چاہیے. پہلے ہونی چاہیے تھی, اب بھی ہو جائے تبھی چیز. آلریڈی بہت تاخیر ہو گئی ہے. بالکل تاخیر ہوئی ہے. اچھا, لیکن سلیم بخاری صاحب سر بہت شکریہ. مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میری رائے ہے, آپ بتائیں سے کہ ہونا ہوا نا کچھ نہیں ہے. اگر اب تک کچھ نہیں ہوا ہے تو کیونکہ بس ٹھیک ہے, نیب کے بارے میں تاثر بہت سارے حلقوں میں ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی اپنی رائے دی ہے. سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا, سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے ایک طرف کھڑی, یہ مفہوم کہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی ایک طرف کھڑی جماعتوں یا لوگوں پر ہاتھ ہی نہیں ڈالا جاتا, حالانکہ بڑے بڑے مالی سکینڈلز کا الزام ہوتا ہے, اور پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے دوسری طرف کھڑے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے بھی کہا. لیکن عملاً تو اسی وقت ہونا نا جب آئین میں کوئی ترمیم ہوگی, قانون میں کوئی ترمیم ہوگی, وہ ہوتی نظر آ نہیں رہی. حکومت اس بارے میں زیادہ فکر مند ہے نہیں, اپوزیشن کے اپنے مسائل ہیں, تو سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا نا کہ بس پرانی تنخواہ پہ سب کام کرتے رہیں گے. میرا تو یہ خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا وسیم.
دیکھیں دو طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے اور ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا تو اس سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ سپریم کورٹ جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کے ججز کے ریمارکس اگر پڑھیں تو میرا نہیں خیال کہ پوری ہماری جوڈیشل ہسٹری میں کسی ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بارے میں اتنے سخت ریمارکس میں نے کبھی دیکھے ہوں. حالانکہ وہاں بڑے بڑے خوفناک فیصلے ہوئے. بھٹو کا مرڈر جو ہے جسے جوڈیشل مرڈر کہا گیا بعد میں, لیکن اس پر بھی ججز کی طرف سے اس نوعیت کے ریمارکس اس سے بڑھ کے کہ ریمارکس نہیں فیصلہ ہے, مطلب لکھا ہوا ہے. چلو ریمارکس تو پھر بھی کچھ کہتے ہیں, یہ تو فیصلہ ہے. جی میں ریمارکس سے مراد یہ ہے کہ جو لفاظی چنی گئی ہے, جن لفظوں کا استعمال کیا گیا وہ بہت سخت. مطلب ہے پورے کا پورا جو احتساب کا پروسیس ہے اب تک کا, اس کو ملیا میٹ کر دیا اس فیصلے نے. آپ دیکھیے ابھی تو کچھ کیسز کے فیصلے ہونے باقی ہیں. ابھی تو لوگ صرف ضمانتوں پر باہر آئے ہیں مگر کیسز تو پینڈنگ ہیں. مگر ان کیسز کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی ہے, فیصلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے, ان کیسز کی فیٹ اب کیا ہوگی. اب میرا سوال آپ سے بھی وہی ہے, اب اس میں ہو کیا سکتا ہے, what can be done about it, یا کیا ہوگا یہ بتائیں. میں اب اس کے اوپر آتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر ایک یہ فیلنگ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کوٹیڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم نے جو بھگتنی تھی نیب وہ تو لیا ہم نے بھگت, اب ان کی باری ہے. تو اور اب چونکہ باری حکومت کی آنی ہے کیونکہ کیسز تو حکومت کے بھی خلاف ہیں, تو ہم تو جی اس کو ختم کرنے کے اب حق میں نہیں ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن یہ کوٹ ہم تک سوشل میڈیا کے طور پر بھی اور جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ ہے اس کے طور پر بھی پہنچا ہے. طارق صاحب بھی اس کی تصدیق یا تردید کر دیں گے. فیلنگ موجود ہے کہ ہم تو بھائی بھگت چکے ہیں, باری آپ کی تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, اچھا اوکے. تو اس کا ہونا جو ہے, دیکھیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آپ پھینک نہیں سکتے, نہ آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر سکتے ہیں کہ چلو جی سانو کی, یہ سانو کی نہیں ہے. میرے خیال سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اگر تو گورنمنٹ انیشیٹو لے کے اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا کے وہ جو وعدہ تھا ریفارمز کرنے کا اس لاز کو, اس پر عمل پیرا ہو جاتی ہے تو شاید کوئی نہ کوئی. اب میں ایک لمحے کو گورنمنٹ بن کے سوچتا ہوں, بھائی گورنمنٹ کیوں کرے؟ اگر اس سے ممکنہ فائدہ ہونا بھی ہے تو اپوزیشن کو ہونا ہے, کیوں کرے گورنمنٹ؟ عمران خان تو نعرہ ہی ہے کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو. وہ تو کہتے ہیں یہ نیب میرے انڈر میں ہے نہیں, ہوتی تو 50 اندر ہوتے. جیسا میں نے کہا وسیم, اس کو آپ اس کے دوسرے پہلو پر بھی غور کریں. حکومت کے بھی کوئی کم لوگ نیب کے ریڈار پر نہیں ہیں. اچھا تو کل کوئی نہیں ہونا پڑے گا بھائی. ٹھیک ہے, میاں صاحب نے ایسے بات کی ہے, ترین صاحب پر آ جائیں, جہاں بھی دیکھیں آپ کیسز بے پناہ ہے, انہوں نے بھی تو یہ موزک فیس کرنا ہے نا بالآخر کہ کل کون کون پڑ جائے. ٹھیک ہے, ایسا ہمارا میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی آفیشیل ورژن نہیں ہے, ان آفیشیل بھی نہیں ہے. ان آفیشیل بھی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کوئی سنی سنائی ایسی غلط ایسی بات منسوب کی گئی ہے. بخاری صاحب کا مجھے نہیں پتا کیا سورس ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتائیے اور بڑے وثوق سے بتائیے کہ ہماری جماعت کا باقاعدہ اس کے اوپر جو اپنا انپٹ ہے کچھ دیا جا چکا ہے, اور مزید بھی اگر حکومت کہے گی تو دیا جائے گا, اور سنجیدگی سے اس کے اوپر بات اس کمیٹی میں ہوئی ہے. اب باقی لیڈ جو ہے وہ حکومت نے لینی ہے, اور اس میں وہ ریفارمز, میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہونی چاہیے تھی, اب بھی اگر ہو جائیں تب بھی درست ہے. چلو میں بریک لے لوں, شہباز صاحب اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں اور کچھ اور موضوعات پہ بھی. یہی اچانک اب توڑتی یہ بھی خبر آ رہی ہے پھر پتہ نہیں یوٹیوب بین نہ ہو جائے پاکستان میں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے آزادی میڈیا اور آزادی رائے کے حوالے سے کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ مجھے یقین ایسا تو نہیں ہوتا جب تک خان صاحب ملک کے وزیر اعظم, ایسا کوئی اقدام ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ خود بہت بڑے حامی تھے اور آئی ایم شور ہیں ابھی بھی آزادی رائے کے. وہ دکھائیں گے انہوں نے کیا کیا کہا ہے میڈیا کے حوالے سے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. سپریم کورٹ پاکستان نے بھی آج اپنے ایک سماعت کے دوران جو ہے وہ خاص طور پہ یوٹیوب کے حوالے سے اور بڑا کہا کہ جناب کسی کو خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی الگ الگ حوالوں سے یہ بات ہوتی رہی ہے. میں سپریم کورٹ کے بھی فیصلے کی یا ریمارکس کی بات نہیں کر رہا, جنرلی بھی کہ نا آزادی رائے پر یا اس پر کوئی قدغن یا ایسا کچھ. خود عمران خان صاحب بہت زبردست حامی رہے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پر آزادی کے حوالے سے. کیا کہتے ہیں اگر اس کی جھلک دیکھیے. میری پارٹی تو بنی فری میڈیا کی وجہ سے ہے, اور اس کو پھر بوسٹ ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے. جو وہ آیا تو ہمارا یوتھ آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. اور جو ڈکٹیٹر ہے جو کسی صورت انفارمیشن کو آزاد نہیں ہونے دیتا, کیوں ساری مسلمان دنیا میں انفارمیشن آزاد نہیں ہے؟ ہر جگہ ڈکٹیٹر بیٹھے. نواز شریف کان کھول کے سن لو,
تم نے سوشل میڈیا کی آزادی رائے کو نقصان پہنچایا. تحریک انصاف کو مجبور نہ کریں, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. سوشل میڈیا میں کسی کو جب اندازہ ہی نہیں تھا تو تحریک انصاف سوشل میڈیا کے ایکٹیویزم شروع ہوئی اور ہم بہت آگے نکل گئے ان سے. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کلیمپ ڈاؤن, یہ جو سارا ہے, 3 چیزیں تو ہیں جو جمہوریت کو پراپ اپ کرتی ہیں: آزاد عدلیہ, صاف اور شفاف الیکشن اور آزادی رائے. یہ 3 چیزیں تو ہیں. تو اگر اس میں سے کسی کو بھی ہاتھ ڈالیں گے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چپ کر کے گھر بیٹھے رہیں گے, ان کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تو شہباز گل صاحب, ہم یہ یقین رکھیں نا کہ اس عمران خان کی حکومت میں میڈیا یا سوشل میڈیا پر کچھ ایسا نہیں ہوگا, حالانکہ ہو بھی رہا ہے بہت کچھ, تو کہ جو کہ آزادی رائے کو دبانے کے زمرے میں ہے. دیکھیے, جو معزز عدالت کے ریمارکس تھے وہ ایک تو میں نے کہا وہ الگ ڈفرنٹ پیرائے میں ہیں, وہ ہم آپ بھی میں بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے, ہم وضاحت ہوگی. اب ہم بحث کر رہے ہیں پولیٹیکل ڈسکورس میں, تو اس میں ہماری گورنمنٹ کی یہ سٹینڈنگ پوزیشن ہے کہ کسی قسم کا بھی جو آئینی حق ہے کسی بھی شہری کا آزادی رائے, اظہار رائے کا, وہ قائم رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ جب تک عمران خان صاحب ہیں, ان کی حکومت ہے. یہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں, ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کچھ چیزیں ہمارے کلچر سے بہت منافی ہیں, ڈیفرنٹ ہیں. مثلا میں 1-2 چیزوں کے نام نہیں لوں گا, لیکن 1-2 ایپس ہیں, یہ یوٹیوب وغیرہ کی بات نہیں کر رہے ہیں, جس میں چھوٹے بچے, چھوٹی بچیاں بہت ہی ولگر قسم کے ویڈیوز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بنا رہے ہیں, پیرنٹس کو بھی نہیں پتا اس کی بہت ساری گورنمنٹ کو رپورٹس آئیں. پھر ان ایپس کو لکھا گیا کہ کوئی ایج فلٹرز لگائیں, کوئی اور ایسا چیز کریں کہ چھوٹے بچے وہ چیزیں, اور وہ پیرنٹس کی ریکویسٹ کے اوپر مجھے بھی آئی, میرے فون میں بھی پڑی ہوئی ہیں پیرنٹس کی وہ ریکویسٹ. تو ایسی چیزیں ہر آپ دیکھیے امریکہ میں بھی ہے کہ اگر آپ 18 سال سے کم ہیں تو آپ اس ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے, اگر آپ 16 سال سے کم ہیں تو آپ یہ والا پلے نہیں دیکھ سکتے یا یہ چیز نہیں کر سکتے. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, ایج سینسٹیو جو چیزیں ہیں, یا دوسری ایسی کوئی چیز, کوئی اور ہمارے جیسے شان رسالت میں کوئی ایسی چیز, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اس طرح کوئی الگ تناظر ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ کا اتنا بڑا جگرا ہے, اب تک آپ نے کیا اس حوالے سے آئیڈیل مظاہرہ کیا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں کہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت کریں. مثلا کس کو بند کیا ہم نے, کوئی ایک بتا دیجئے چینل بند ہوا ہو, کوئی ایک. روف کلاسر کیوں شو نہیں کر رہا؟ آپ نے پوچھا, میں کہہ رہا ہوں عامر متین کیوں؟ میں بتا دیتا ہوں, انڈیپینڈنٹلی لوگوں کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں کسی اپنے شو کے ساتھ. میں اور بھی بتا دیتا ہوں, آپ نے پوچھا, میں کہہ رہا ہوں متی اللہ جان تو ہمارے آنے سے پہلے کا شو نہیں کر رہے, ان کا نام بھی نہیں لیا میں نے. یہ ایک میں نے آپ کو اور بھی 3-4 بتا دیتا ہوں لوگ جن کے پاس اب شو نہیں, پہلے وہ شو کرتے تھے. تو یہ تو انڈسٹری میں ہوتا رہتا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے بند کروایا. یہ مس انفارمیشن اظہار بھی نہیں کیا آپ نے. کس چیز کا ناراضگی کا اظہار تو ہم نے کئی دفعہ آپ کے بارے میں کیا, آپ کا تو ابھی تک بند نہیں ہوا. میں نے ذاتی طور پر نہیں, میری خواہش یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو کہیں کہ بند کریں. ناراضگی کا اظہار ایک اور بات ہوتی ہے, آپ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, کوئی بھی میڈیا آپ کے اگینسٹ ہے, آپ کے پرو ہے, اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ انالیسس فیکٹ بیس نہیں, اس کو یہ اس میں کریکشنز ہے کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں, اس طرح تو ہو تو پھر بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو دن رات ہمارے خلاف اس پہ پھر مزید ہم بات کریں گے. جی بالکل بہت ساری باتیں ہماری گورنمنٹ کا عمران خان معلوم آپ کو بھی ہے ویسے کہ کیوں نہیں کر رہے دو شو, لیکن چلیں اس بعد میں بات کریں. نہیں, مجھے بالکل معلوم نہیں, لیکن اور نہ ہی ہماری حکومت کسی صورت بھی انوالو ہے کسی بھی اینکر کو آف ایئر کرنے میں. یہ ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہمارے پرو ہو یا اینٹی ہو. آگے چلو, یہ گورنمنٹ کے اب ذرا دوبارہ آتے ہیں سیاست پہ. اب طارق فضل چودھری صاحب, باقی معاملات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کا کیا کریں گے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 نے مل کر چلانی ہے ان کے خلاف ایک تحریک, کوشش ہے آپ لوگوں کی. خود پیپلز پارٹی ہی آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. یعنی میں آپ کو وہ بیانات نہیں سنا رہا جو کل تک وہ کہتے تھے, اور کل تک تو آپ بھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. ابھی آپ ذرا سنیے کہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا مشورہ دیا اپنی لیڈرشپ کو کہ بھائی ان پہ نہیں بھروسہ کرنا یار, اس کر کے چلے آتے. دکھائیے ایک لمحے کیا کہا اعتزاز احسن صاحب. مجھے تو اعتبار نہیں ہے نون لیگ, اور پارٹی میں بھی میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. 7 بھائی تھے میاں محمد شریف کے, 7 بھائیوں میں سے 6 کا نام کسی کو یاد ہے؟ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, پر آپ کو یاد ہے کون سے تھے؟ اور وہ 7 بھائی برابر کے حصے دار تھے اتفاق فاؤنڈری میں, لیکن ایک شریف کو موقع مل گیا گورنر جیلانی اور ضیاء الحق کے ذریعے, وہ اوپر چلے گئے, باقی سب پیچھے رہ گئے. اور اس میں آپ کو میں ایڈ کر لوں, اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ بات, کہ خود بلاول صاحب کی بھی یہ رائے رہی ہے کہ یار میاں صاحب پہ بھروسہ کر کے اگر میں آگے گیا اور میں نے پنگے لے لیے بڑے بڑے, یہ نہ ہو میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کوئی ہوئی نا. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, آپ پہ تو یہ بھروسہ نہیں کر رہے. میں 2-3 باتیں عرض کروں گا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی اپنی اسٹریٹجی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ باتیں ظاہر ٹاک شوز پہ نہیں کی جاتی. یہ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں وہ ٹاک شوز کے ذریعے یا ٹاک شوز کی زینت نہیں بنتی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا تجربہ کار آدمی ہے ماشاء اللہ. دوسری بات جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی ہے، مطلب ان کی تجربے اور ان کی عمر کا احترام ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس کے بعد جو انہوں نے ذاتی کمنٹس کیے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر جو بغض ہے میاں نواز شریف یا ان کی ذات کے حوالے سے وہ نظر آتا ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. وہ تو وکیل رہے نواز شریف صاحب. وکیل جو میرا رہا اس کو میرے خلاف کبھی بغض نہیں ہو سکتا. مطلب وہ ساری زندگی خرید لیا. گاڑی چلاتے رہے، جج بحال کرانے ساتھ. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میری گاڑی چلاتا رہا ہو سکتا ہے کل میرے خلاف وہ الیکشن لڑ رہا ہو. یہ کون سی بات ہے؟ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ بات تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر، ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ذاتی سیاسی. میں آپ کو ان کی ٹون اور ان کے الفاظ اور ان کے اس سے بتا رہا ہوں کہ اس اندر آپ کو ذاتی ایک اناد اور بغض کی وہ آتی ہے، ایک جھلک نظر آتی ہے، اور وہ آپ کو ان کے کلپ سے نظر آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے، نہ وہ اس کے سربراہ ہیں نہ وہ اس کے لیڈر ہیں. فیصلہ ظاہر ہے. میں نے آپ کو بلاول صاحب کی بھی رائے بتائی. نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یقین کریں، میں اب اس پہ کیا آپ سے بحث کروں کہ آپ کو ان کا سورس کیا ہے آپ کا یا نہیں ہے. لیکن اعتماد کا فقدان نہیں ہے پی پی اور نون کے درمیان. نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے وہ کہہ رہے نہیں ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں ان کی بات کا کوئی فقدان نہیں ہے. نہیں ہے. یہ دو الگ جماعتیں ہیں، ان دونوں کے اپنے اپنے منشور ہیں، ان کا اپنا سیاست کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. آپ کو بھروسہ ہے پورا پیپلز پارٹی پہ؟ دیکھیں جی بھروسہ اب کس چیز کو بھروسہ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈچ نہیں کریں گے گورنمنٹ کے خلاف ساتھ یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. سوال ہے جو سٹیٹمنٹ تو ہے ہی نہیں. سوال آپ کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب آپ یس اور نو میں نہیں دے سکتے. اچھا جو اسٹریٹجیز بنتی ہیں اب مثال کے طور پہ نہیں میں ڈاکٹر صاحب کی طرح وہ بات نہیں کروں گا ہے بھی یا نہیں. ڈاکٹر صاحب فیصلہ کر کے آئے ہیں قابو نہ آنا. بالکل آپ نے 6 سوال کیے ہیں، وہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. میں عرض کرتا ہوں بڑی کلیئر بات ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں، پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا اس میں شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے، اس پارٹی نے نہیں ووٹ دیا. ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے. اب ان سے یہ تو نہیں اس کے بعد ناراض ہو گئے. اب ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. انہوں نے ڈش نہیں کیا، اس پارٹی نے اس وقت ہمیں ڈش نہیں کیا. تو ڈش یہی تھا نا کہ آپ پہلے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے، یہ طے ہوا تھا. لیکن جب شہباز شریف صاحب وہ یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں نا، یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہیں. لیکن انہوں نے یہ باتیں وقت اور حالات کے ساتھ ثابت کریں گے. بنتی رہتی ہے. سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی. دو تین باتیں جی 2-3 باتیں. ایک تو آپ نے پہلے دیکھا کہ بخاری صاحب نے وقفے سے پہلے طارق صاحب کو، ڈاکٹر طارق صاحب کو مروانے کی کوشش کی، جو وہ بڑے آرام سے وہ انہوں نے بڑے خیال 2 سٹیٹمنٹ دیں گے، ان کی اپنی زبان ہے، جو مرضی کہتے رہے. انہوں نے کہا کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے بارے میں کہ میاں صاحب نے کہا ہے جی ہم نے بھگت لیا، آپ نے بھگت لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں. انہوں نے تردید کر دی. حالانکہ کہہ رہے تھے کہ بری بات نہیں ہے، لیکن میاں صاحب نے یہ کی نہیں. لیکن یہ کی تردید کر دی. بلاول صاحب نے وہ کیا. حالانکہ بات سنیں، انہوں نے حالانکہ بڑے وثوق سے کہا کہ میرے تک یہ خبر پہنچی ہے. انہوں نے بھی وثوق سے تردید فرمائی. میں یہی کہہ رہا ہوں تردید کر دی، کیونکہ یہ اب گیلی جگہ پہ پاؤں رکھنا نہیں چاہتے. بخاری سب سے زیادہ میں قریب ہوں. میں نے بالکل، میں تو اگری کرتا ہوں. میں آپ ہی کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی، آپ کو یقین ان کی بات، مجھے ان کی بات پہ یقین ہے کہ میاں صاحب گیلی جگہ پاؤں نہیں رکھیں گے. بڑی مشکل سے پہلے پلیٹیں شلیٹیں اکٹھے کر کے ہم باہر گئے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں پھر ہم ایسے بیان دیں، واپس آنا پڑے، نہیں مصیبت. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے میں اگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون میں 2 چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے بالکل کوئی ڈیفرنس اوپینین طنز کرنے لگے ابھی. نہیں میں 2 چیزوں میں یہ بالکل یکجان ہے. وہ کیا؟ ایک تو ایک دوسرے کو ڈچ کرنے میں ضرور کریں گے جب موقع ملے گا. نہیں یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. انہوں نے ابھی کہا ہے اپنے منہ سے، طارق صاحب نے کہا کہ ڈچ کیا. یار میرے اور دوسرا بیان کا ہے نا، اس کی ترجمانی نہ کرو، مجھے کرنے دیں. طارق صاحب آپ نے ابھی کہا ہے، انہوں نے ابھی بتایا. دوسری بات کیا ہے؟ میں بھی کھل کے بات کر رہا ہوں. کس بات پہ انہوں نے 2 قلب 1 جان. انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیں فلاں ٹائم پہ ڈچ کیا، تو میں اگری کرتا ہوں یہ ایک دوسرے کو ڈچ کریں گے. وجہ دوسری ان میں مواصلت یہ ہے کہ دونوں اپنا بہتاؤ کرتے ہیں دوسرے کا ریٹ رکھ کے، دوسرے کو دکھا کے اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں. جس کا لگ گیا اس نے دوسرے کو پتلی گلی نکل جانا ہے. تو یہ کیونکہ مجھے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ تو ان پہ بخاری صاحب بخاری صاحب ان کو پھنسا رہے ہیں.
آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ بخاری صاحب مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لگ نہیں رہا, کوئی گل نہیں. بخاری صاحب کس کے ایجنڈے پہ ان کو پھنسا رہے ہیں, وہ بخاری صاحب سے نہیں, بخاری صاحب کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے. ایک لیٹر سائڈ پہ کہہ رہے ہیں بخاری صاحب بتا رہے ہیں یہ دونوں دوسرے بھروسہ کریں گے یا ایک دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں کی کوشش کرتے رہیں گے, جیسے شہباز بھائی کہہ رہے ہیں. 2-3 باتیں عرض کرنی ہے, مجھے کر لینے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طارق فضل صاحب کی درست ہے. وہ کیا کہ میں کبھی ان پاور کوریڈورز کے حلقوں میں کبھی قریبی نہیں رہا, وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے. یہ ان کی بات بالکل درست ہے, اٹس اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ. ٹھیک, اور لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہو وہ ذرا انریلائبل ہو یا کم اس میں کریڈیبلٹی زیادہ نہ ہو, ان کی بہت زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس کو تو میں ڈسپیوٹ نہیں کرتا ہوں. اوکے. دوسرا آج یہ اعتزاز حسن صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے, پہلے تو اعتزاز حسن صاحب سے آپ ان کی اپنی کمٹمنٹ اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے اس کا بھی جائزہ میرا خیال ہے کسی سٹیج پہ ضرور لے لینا چاہیے کہ جو پالیسی کبھی بنائی ہے, چاہے وہ زرداری صاحب تھے چاہے وہ بلاول ہیں, انہوں نے اس سے اختلاف کر کے دیا ضرور, لیکن اس کے باوجود بھی ہو پارٹی کے سپوکسمین بنا رہنا جو ہے وہ مناسب سمجھتے ہیں. مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے, میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں انہوں نے اپنی پارٹی کے کیلکولیٹڈ بالکل ویل تھاٹ آؤٹ موقف سے اختلاف کیا. اینی وے یہ ان کا رائٹ ہے, یہ وہ کر سکتے ہیں. وہ تو جمہوری حق ہے نا. یہ دیکھیے گزارش یہ ہے اس کی بنیاد پر لائلٹی تو نہیں جانچی جاتی. اس وقت جو اتحاد ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ, یہ بائی چوائس نہیں ہے, یہ بائی کمپلشن ہے. کوئی اور چوائس ہی نہیں دونوں کے پاس. بائی چوائس کے جو موقع تھے وہ ضائع کر دیے گئے نا. اچھا, بائی چوائس کا موقع تھا جب فضل الرحمان صاحب دھرنا دیے ہوئے تھے, دونوں جماعتوں نے ڈچ کیا, ان کو اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اس کو جتنا مرضی ڈیفینڈ کر لیں لیکن یہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے. بلکہ خود مولانا صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کے بارے نعرے ہو گئے ہمارے دھرنے کے چکر میں. آپ سارے تصدیق کریں گے. جی جی جی, وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, تو ایسے ماحول میں پھر کون کس پہ بھروسہ کرے گا جب ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو ڈچ کرنے میں تلا ہوا مقدمات میں پھنسی ہے, پھر کیا تحریک چلائیں گے اور پریشر بے پناہ ہے ان کے اوپر. لہٰذا دونوں جماعتیں ان کے دونوں جماعتوں کے دوبارہ مل بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پریشر کو کسی طرح سے ریلیز کیا جائے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر ہو. تو ایک تو میری یہ بات, آپ میرا مطلب ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ دیجئے کہ یہ بائی چوائس نہیں ہے, بائی کمپلشن. لیکن بخاری صاحب اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ کل کو دوبارہ ان میں سے کوئی ایک اپنے معاملات کہیں ٹھیک کر کے آگے نہ نکل جائے اور دوسرا دیکھتا ہی رہ جائے؟ اس کی ضمانت کون کس کو دے گا؟ یہ یقین کیسے ہے گا؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوگا؟ 2-3 دفعہ چکے ہو چکا ہوا ہے. نہیں آپ نے ضرور کرا ماضی میں 2-4 دفعہ ہو چکا ہے. آپ کو اتنی بلوچستان کی نہیں, سسپینس ہے. آپ کو پتا ہے کس طرح سے چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا تھا. تو مثالیں تو بے پناہ ہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ شاید اس کی وجہ ایک اور وجہ بنے گی اس اتحاد کی, اور وہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. اچھا, کیونکہ دونوں ہی پارٹیاں نیب کے ہاتھوں تنگ ہیں, اور سپریم کورٹ نے جو کچھ نیب کے بارے میں کہہ دیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ ایک طرح کا ان پٹ ہے ان کی اس موومنٹ میں. کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اس سے تو مجھے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے بارے میں. لیکن آپ کو یہ ضرور لگتا ہے کہ باتوں سے ہمیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب کم ہو جائے گا چونکہ دونوں ہی پھنسے ہوئے ہیں تو مفادات مشترک ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, میں ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس میں لے لیتا ہوں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں ذرا. آخری بخاری صاحب آپ بتا دیجئے ان نٹ شیل 1 منٹ میں کہ آپ کو مستقبل قریب کا سیاسی منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ یہ ملیں گے, سڑک میں آئیں گے, کچھ کریں گے؟ میری رائے ایسا کوئی ایسی کوئی ایکٹیویٹی اپوزیشن نہیں کرنے والے جس سے حکومت ہل کے رہ جائے. ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی. آپ بتائیں پکا راگ لگے گا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال سے آنے والے دن مشکل تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اتنا آپ اس کو آؤٹ رائٹلی پھینک بھی نہیں سکتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر پائے گی, اس لیے کہ حکومت کے اوپر پریشر صرف اس اپوزیشن کی موومنٹ کا نہیں ہے, اس کے اوپر پریشر ہے اس کی پرفارمنس کا, اس کے اوپر پریشر ہے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے اوپر پریشر ہے انٹرنیشنل ارینا کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں, تو کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ ہے, بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس میں ایک یہ اور اضافہ ہوگا اگر اس کا جس بھی طرح سے ہو, تو صورتحال میرے خیال سے مشکل تو ہونے جا رہی ہے. اب اس سے کیسے نپٹتے ہیں خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف جاتے ہیں یا اس کو کسی ایمیکیبل طریقے سے کسی فورم کے اوپر حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے آپ اس پہ کہ حکومت یعنی شہباز گل صاحب کو زیادہ خطرہ طارق فضل چودھری صاحب کی پارٹی سے یا بلاول بھٹو صاحب کی پارٹی سے نہیں ہے. ان کو زیادہ مسئلہ اپنی گورننس ہے, اس پر سیریس رہیں. باقی اپوزیشن کے معاملے میں کوئی اتنا ایسا نہیں. آپ کو یہ لگتا ہے یعنی اپوزیشن بھی ایک سیریس تھریٹ ہے آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے؟ سر
یہ اگر آپ کا سوال مجھ سے ہی ہے تو میں نے یہی کہا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس لیے کہ 2-3-4 مواقع کے اوپر جس طریقے سے پارٹی کے ورکرز نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی چاہے وہ پی ایم ایل این تھی، جس طرح وہ باہر نہیں نکلے ہیں، جس تعداد میں وہ نہیں نکلے جس میں نکلنا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ سے 2-3 موقع ماضی میں ضائع ہو چکے ہیں. ہوپ کہ وہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو ورکر ہے، پولیٹیکل ورکر، جو کمیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے، ان کے ساتھ پارٹیوں کی لیڈرشپ کا ریپو کیا ہے. جب تک وہ گراؤنڈ پر ثابت نہیں کریں گے سڑکوں کے اوپر، اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. جی آپ لوگوں میں بھی اتنی اسٹرینتھ کی سڑکوں پہ لے آئے. بدامی صاحب بات یہ ہے کہ جب لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، عوام جب اپنا غم و غصے کا اظہار کرتی ہے یا گورنمنٹ کی تبدیلی کی بات کرتی ہے، تو وہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانے کے لیے نہیں کرتی، نہ پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے کرتی ہے. وہ جس جبر، ظلم، ستم اور زیادتی سے گزر رہی ہوتی ہے، جو عوام کا اس وقت حال ہے. آپ کا کون سا چینل ہے جس پہ یہ سارے پروگرام اور عوام کی رائے نہیں چلائی جاتی؟ سرویز ہو رہے ہیں، عوام بیچاروں کے جو حالات زندگی ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے اس وقت کہ وہ مصائب کا شکار ہے. حکومتی وزراء مانتے بھی ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، مزید انتظار کرو، ابھی نہیں گھبرانا، ابھی نہیں گھبرانا. پھر جو دوسرا تماشا لگا ہوا ہے، جو اوور آل ملکی اداروں کا جو حال ہے، اب چونکہ آپ بس پروگرام میں ٹائم کم رہ گیا ہے، اب جو یہ پی آئی اے کا حشر ہوا ہے، اب اس میں لمبی بات تو نہیں، لیکن اس میں جس طرح آپ نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنایا. پھر آپ کے ڈی جی جو ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے، انہوں نے سب کچھ کہا کہ نہیں جی وہ تو غلط ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، کوئی جعلی لائسنس نہیں، کوئی کچھ نہیں. اشارتاً میں نے بات اس طرح کی ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں، قومی اداروں پریشان عوام کو تو موبیلائز کرنا اور آسان ہوتا ہے. اگر عوام اتنی پریشان ہے کیوں نہیں کر پا رہے آپ؟ دیکھیں موبیلائز کس وقت کرنا ہے، تحریک کیا چلنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. کوئی مطلب یہ نہیں کہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کل یہ کام ہونا ہے، ہفتے بعد ہونا ہے، مہینے بعد ہونا ہے، 6 مہینے بعد ہونا ہے. لیکن میں نے آپ کو پھر یہ بات کہوں گا کہ عوام کسی کو لانے کے لیے نہیں، کسی کو بھیجنے کے لیے اعتبار آتی ہے، لیکن جان چھڑانے کے لیے ضرور جو ہے وہ تحریک چلتی ہے. اور عوام اس وقت نکو نک ہوئے ہوئے ہیں. جناب 2-3 چیزیں. عوام ہمیشہ یہ دیکھتی ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، جب عوام پریشان ہوتی ہے تو وہ احتجاج کرتی ہے. عوام یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا حکمران ہمارے ساتھ کھڑا ہے کہ نہیں، اور ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے یا ہم سے قربانی مانگ کر خود عیاشیاں کر رہا ہے، خود اپنی دولت باہر بنا رہا ہے. میرے حالات بہتر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، بھلے اسپیچ بہت اچھی ہو، بھلے ہینڈسم بھی ہو، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ملک جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کی اکانومی نہیں دی تھی. اس بندے کو کس طریقے سے لوٹ کے کسوٹ کے دیا. $20 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو 2 ارب پہ لے کے آیا. آج آپ دیکھیے آپ کی پراپرٹی جو کنسٹرکشن پیکج تھا وہ اٹھ گیا. ہمارے ہاں بار بار پی آئی اے کی بات کی جاتی ہے، تو جو ایویشن کے ڈی جی نے کہا، اس کے بعد ان کی جو وہاں پر ان پہ ریمارکس ہوئے وہ بھی آپ نے سن لیے. اور منسٹر نے آج دوبارہ کہا کہ وہ جتنا نمبر تھا وہ ایکوریٹ ہے، آپ کو 1-2 دنوں میں وہ سارا نمبر بھی نظر آ جائے گا. تو ہمارے سارے سسٹمز کو صاحب کے شو میں کیا بلاول صاحب کے حضرت کے حوالے میں نے خود بیان نہیں سن سکا، بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ. آپ کیا اگر کچھ غلط ہو گیا تھا، الفاظ واپس لینا چاہتے ہیں؟ میں نے نہیں سنا، لیکن بڑی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اجرک پہ تو میں نے بات نہیں کہہ رہے جناب، بڑا تذیق آمیز بات کر دی. نہیں، میں نے تو کپڑے کے ماسک کے اوپر بات کی کہ وہ اس میں کیا اعتراض آپ کو؟ تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن کامنٹ کیا ہے کہ میں نے ہلکا سا کہ گاؤں میں اس طرح کا چکو باندھ دیتے تھے بھینس کے بچے کے اوپر کہ وہ زیادہ دودھ نہ پی جائے. تو یہ ابھی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی اچھا اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے. میں نے ایسی پھر وہ آپ کے لیڈر کو کہیں گے پلٹ کے. اور حیرت انگیز بات ہے، زرداری صاحب ماسک پہنتے ہیں تو علی زیدی صاحب مذاق اڑاتے ہیں، بلاول صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں SOPs کو فالو کرو، ماسک پہنو. میں کہہ رہا ہوں بالکل پہنے. ان کا جو ماسک بہت اچھا ڈیزائن تھا، میں نے تو اس پہ کامنٹ کیا ہے، اس میں کوئی بری بات تو اگر کل کو کوئی پھر آپ کے لیڈر کے حوالے سے کیسی بات کرے گا جس میں وہ تشبیہ دے گا کسی، جس طرح آپ نے دی ہے، تو اگر وہ صحیح بات کرے گا، اگر صحیح بات کرے گا تو ہم سن لیں گے. غلط کرے گا، صحیح اور غلط تو بہت ریلیٹیو ٹرم ہے نا. ایک چیز میرے لیے صحیح ہو، آپ کے لیے بالکل غلط ہوگی. بہتر نہیں اس طرح کے بیانات سے. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ایک ماسک تو لے لیں، بیان واپس لے لیں. اس میں واپس لینے والی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ وہ بڑا ڈیزائنر قسم کا ماسک ڈیزائن کرتے ہیں، یہی رویہ نیچے جاتا ہے، پھر نیچے لڑائی ہوتی ہے، پھر گالم گلوچ ہوتا ہے. میں نے ان کے ڈیزائن کی تعریفی کی ہے کہ وہ ڈیزائن بہتر نہیں ہے، کسی بہتر ڈیزائن کروا ہے. اجرک کا ڈیزائن ہے، اس میں کیا ہوا؟ وہ میں نے اجرک پہ نہیں کہا، وہ جو اوور آل لک ہے اس کی، اس میں کوئی بری بات. وی ہیو امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈسکس. انہوں نے ایک بات کی تو میں نے جواب دے دیا. دیز تھنگس ٹو ڈسکس. نو، وہ تو آپ نے بات کی تو میں نے ڈسکس کی. آپ نے بات کی، میں ڈسکس کر رہا تھا. میں اکانومی عوام میں انہی باتوں پہ لگ جاتے ہیں. وہ تو میں نے صرف کہا کہ وہ بظاہر وہاں عام دے کے عام دے کے انتظار کر رہے ہیں کہ میرے سے کوئی مل لے، اور انہیں کوئی نہیں مل رہا. انٹیلیجنٹ اینڈ وائز پیپل دے ڈسکس. ہم تو ڈسکس کرتے ہیں کہ اکانومی ہم نے کیسے بہتر کرنی ہے، یہ تو ایونٹ ہے نا، کنسٹرکشن کیسے بہتر کرنی ہے. آپ سوال کا تو جواب دینا پڑے گا. یہ بھی آپ نے ڈسکس کیا، میں نے نہیں. آپ نے ڈسکس کیا جس پر میں نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے. کسی سوال کے تناظر میں ڈسکس ہوا. کل آپ سے یہ سوال ہوتا تھا کس ڈیزائن کا کپڑا پہنا ہے، وہ کوئی اور سوال تھا، اسی کے تناظر میں. بہت شکریہ. کل ہوگی ملاقات انشاءاللہ. اللہ حافظ.